स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज अजान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये सिर्फ मस्जिदों से आने वाली एक पुकार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जिसमें एक अजीब सी कशिश महसूस होती है ना? बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है और महसूस भी होता है कि अल्लाह के बंदे जैसे ही ये आवाज सुनते हैं वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद की तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ, ये आवाज नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाती है और उन बुनियादी सच्चाइयों को दोहराती है जिन पर ईमान है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वही इबादत के लायक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये भी बता दें कि जब हम पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र करेंगे तो उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। हाँ, जिसका मतलब है उन पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। ये अदब का तकाजा है। और देखिए, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। इस आवाज का यानी अजान का जवाब देने का भी अपना एक खास मकाम और तरीका बताया गया है। अच्छा। जी हाँ, हदीस शरीफ में इसका जिक्र है और यह बात सामने आती है कि जो शख्स अजान सुनकर उसका जवाब देता है उसके लिए तो जन्नत की बशारत है, खुशखबरी है। ओहो, जन्नत की बशारत। तो ये तो बहुत अहम बात हुई। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे कि भाई अजान का जवाब कैसे दिया जाए, इसके पीछे क्या हिकमतें हैं और इससे जुड़े कुछ आम सवाल जो लोगों के जहन में आते हैं उनका क्या जवाब मिलता है। हाँ, क्योंकि ये आवाज दिन में 5 बार गूंजती है तो ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि इसके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ सुनने तक का न हो बल्कि उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। जवाब देने का आम तरीका क्या है? देखिए, आम उसूल तो बहुत सीधा सा है। ज्यादातर हिस्सों में मुअज्जिन साहब यानी जो अजान दे रहे हैं वो जो अल्फाज कहें सुनने वाले को भी वही अल्फाज दोहराने होते हैं। अच्छा, यानी कॉपी करना है एक तरह से। हाँ, एक तरह से तायद करना है, उनकी आवाज में लाना है, उनकी दावत की तस्दीक करनी है। तो जैसे अजान शुरू होती है अल्लाह अकबर से, तो सुनने वाला भी यही कहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तो सुनने वाला भी जवाब में कहे अल्लाहु अकबर। ठीक है। इसी तरह जब शहादत के कलिमात कहे जाएं, मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जवाब में भी यही दोहराना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी। और दूसरी शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसका जवाब भी बिल्कुल वही है। सुनने वाला भी दोहराएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो इन शुरू के कलिमात में जवाब बिल्कुल सीधा है, जो सुना वही दोहराया। ये एक तरह से अपने ईमान को ताज़ा करने का और उन बुनियादी अकीदों को ज़बान से अदा करने का एक मौका भी है जो अजान में कहे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ दोहराने वाला हिस्सा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प होती है, क्योंकि अजान के कुछ हिस्से ऐसे हैं शायद जिनका जवाब बिल्कुल वैसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। खास तौर पर वो हिस्से जो किसी अमल की तरफ बुलाते हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, जी, और हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहीं पर जवाब का अंदाज बदलता है। जब मुअज्जिन ये जुमले कहते हैं तो सुनने वाला इन्हें दोहराता नहीं है। अच्छा, तो क्या कहता है फिर? बल्कि इन दोनों के जवाब में एक खास दुआ पढ़ी जाती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो बहुत मशहूर दुआ है। जी हाँ। इसका मतलब क्या है और यहीं पर ये क्यों पढ़ी जाती है, ये जानना जरूरी है। देखिए, इसका तर्जुमा है, ना तो बुराई से बचने की ताकत है और ना ही नेकी करने की कुव्वत, मगर अल्लाह ही की तौफीक से जो बुलंद और अजमत वाला है। अब जरा सोचिए, जब आपको नमाज यानी सबसे बड़ी इबादत और फलाह यानी दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है, हाँ। तो ये जवाब उस बुलावे पर हाँ कहने के लिए आपकी अपनी एक तरह की बेबसी और अल्लाह की मदद पर आपके भरोसे का इजहार है। अच्छा, यानी ये कहना कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, लेकिन ए अल्लाह, ये तेरे करम और तेरी दी हुई ताकत के बिना मुमकिन नहीं। वाह, ये तो बड़ा गहरा नुक्ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ रस्म नहीं बल्कि ठीक उसी वक्त अपनी आजीजी और अल्लाह पर अपनी निर्भरता का इकरार करना है। बिल्कुल, ये इस हकीकत को मानना है कि हिदायत और नेक अमल की तौफीक वो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है। हम अपनी मर्जी या ताकत से ना बुराई से बच सकते हैं ना भलाई कर सकते हैं। सही। तो जब कामयाबी का रास्ता दिखाया जा रहा है, बंदा फौरन ये याद करता है कि भाई उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत भी वही देगा जिसने रास्ता दिखाया है। ये तवक्कुल यानी भरोसे की एक शानदार मिसाल है जो अजान के जवाब में डाल दी गई है। ये वाकई सोचने वाली बात है।
دن کی بھاگ دوڑ میں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں روک کر یاد دلاتے ہیں کہ ہماری کامیابی صرف ہماری محنت نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی مرضی اور توفیق پر ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، ایک اور خاص بات ہے فجر کی اذان میں۔ ہاں، اس میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ صبح صبح کی خاص پکار ہے۔ جی، یہ فجر کے وقت کی مناسبت سے ہے، جب انسان اکثر نیند میں ہوتا ہے۔ جب مؤذن یہ کہتا ہے تو سننے والے کو جواب میں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا۔ صدقتا و بررتا، اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے تو نے سچ کہا اور نیکی کی بات کہی۔ یہ صرف تصدیق نہیں ہے، بلکہ اس میں مؤذن کے لیے ایک طرح کی، آپ کہہ سکتی ہیں، دعا بھی ہے اور اس کی بات کو سراہنے کا پہلو بھی ہے۔ اچھا، گویا سننے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے اور تم نے یہ یاد دلا کر بہت اچھا کام کیا۔ یہ اس نصیحت کو خوشی سے قبول کرنے جیسا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور اذان جب ختم ہونے لگتی ہے، آخر میں پھر اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہاں واپس وہی پہلا والا اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب مؤذن کہیں اللہ اکبر تو جواب میں بھی یہی دہرایا جائے گا۔ ٹھیک، اور جب اذان ختم ہوتی ہے کلمہ توحید پر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سننے والا بھی جواب میں یہی کلمہ دہراتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، تو اس طرح اذان کی شروعات اور اس کا انت دونوں میں سننے والا اللہ کی بڑائی اور اس کے وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ پورا عمل شروع سے آخر تک ایک طرح سے اذان کے پیغام میں شامل ہونا ہے۔ اسے صرف سننا نہیں بلکہ اسے اپنی زبان سے، دل سے دہرانا اور قبول کرنا ہے۔ جی بالکل۔ چلیے اب کچھ ان سوالوں پر آتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں اور جن کا ذکر ہماری جانکاری میں بھی ہے۔ جیسے آج کل شہروں میں خاص کر ایک ہی وقت پر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کس اذان کا جواب دینا چاہیے؟ کیا سب کا دینا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے آج کل۔ اس بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس اذان کا جواب دیں جو آپ کے کالوں میں سب سے پہلے پڑی ہو۔ اچھا، جو پہلی سنائی دے۔ جی، اگر ایک کے بعد ایک کئی آوازیں آ رہی ہیں تو پہلی آواز پر جواب دے دینا کافی ہے۔ دوسرا راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسجد آپ کے گھر یا آپ جہاں موجود ہیں وہاں سے سب سے زیادہ قریب ہو، اس کی اذان کا جواب دے دیں۔ ہاں، قریبی مسجد والا، ٹھیک ہے۔ جی، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جواب دیا جائے اور اس میں آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ یہ واضح ہو گیا۔ ایک اور اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ پاکی ناپاکی کی حالت سے جڑا ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں ہے جس میں نہانا ضروری ہے یعنی ناپاکی کی حالت میں، تو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب بالکل دیا جا سکتا ہے۔ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو چھونا یا اس کی تلاوت کرنا وہ منع ہے۔ ہاں، وہ تو پتہ ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ دوسرے ذکر و اذکار جیسے درود شریف پڑھنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، دعائیں مانگنا اور اسی طرح اذان کا جواب دینا، یہ سب کام جائز ہیں۔ اچھا، ان پہ وہ پابندی نہیں ہے جو تلاوت قرآن پر ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ صاف ہوا۔ اور اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو اور اسی وقت اذان شروع ہو جائے، تب کیا کرے؟ تلاوت جاری رکھے یا روک دے؟ اس صورت میں بہتر عمل، جسے شرعی اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں، مستحب، ہاں، یعنی پسندیدہ عمل جس پر عمل کرنا ثواب کا باعث ہے لیکن فرض یا واجب نہیں، وہ یہ ہے کہ تلاوت کو اس وقت روک دیا جائے۔ روک دیں۔ جی، پہلے سکون سے پوری اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ جب اذان اور اس کا جواب مکمل ہو جائے تو پھر اپنی تلاوت دوبارہ شروع کر لیں۔ اچھا، اس میں اذان کی عظمت کا احترام بھی ہے اور اس کے جواب کا جو ثواب ہے اسے حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ یعنی اذان کی پکار کو اس وقت ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا، کیا کوئی ایسی جگہ یا حالت بھی ہے جہاں اذان کا جواب دینے سے منع کیا گیا ہو؟ جی ہاں، بالکل۔ کچھ مخصوص حالات اور جگہیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنے سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے، تو وہاں اذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا غسل خانے یعنی باتھ روم میں نہا رہا ہے، تو ایسی جگہوں پر اذان کی آواز آنے پر بھی زبان سے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔
हाँ, ये तो समझ आता है। جی، ان جگہوں کا ایک الگ تقدس ہے اور وہاں اللہ کا ذکر زبان سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر یہ تصویر بنتی ہے کہ اذان کا جواب دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کو دہرانا نہیں ہے بلکہ خدا کی عبادت ہے، ایک ذکر ہے۔ بالکل، جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی، حدیث میں اس کے بدلے جنت کی بشارت تک کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرنے، اللہ کی بڑائی، توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اس پکار میں سکریہ روپ سے شامل ہونا ہے جو ہمیں دن میں 5 بار ہماری اصل ذمہ داری اور اصل کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ عمل کیسے اللہ کی یاد کو ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک جیتا جاگتا حصہ بنا دیتا ہے۔ اذان تو ہوتی ہے یاد دلانے کے لیے، ہاں، لیکن اس کا جواب دینا اس یاد دہانی کو اور گہرا کر دیتا ہے، اسے ایک نجی عمل بنا دیتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر حیان الصلاح اور حیال الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سوچنے کا لمحہ ہے۔ ہاں، ایک پوز ہے۔ جی، یہ ہمیں اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور توفیق کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ صرف زبان کا عمل نہیں رہتا پھر، بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی ایک پکار بن جاتی ہے کہ اے اللہ، سب کچھ تیری ہی مدد سے ہے۔ یہ روزانہ 5 بار توکل یعنی بھروسے کی ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ کیسے ایک جانا پہچانا عمل، اگر اس کی حقیقت کو سمجھ کر کیا جائے تو وہ روحانیت کو کتنا گہرا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اذان کو صرف ایک بیک گراؤنڈ نوائز نہ سمجھیں، صحیح کہا۔ بلکہ ایک دعوت سمجھیں، ایک یاد دہانی سمجھیں، اور اس کا جواب دے کر اس دعوت پر لبیک کہیں، یعنی میں حاضر ہوں کہیں۔ اور سوچئے، جب کوئی انسان ہوش مندی کے ساتھ دھیان دے کر اذان سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے ذہن اور دل پر اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ وہ آواز جو شاید پرشٹھ بھومی میں کہیں بج رہی تھی، وہ اس کے لیے ایک سکریہ عبادت اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ان لمحوں کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد شروتاؤں کے سوچنے کے لیے ایک نکتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر میں جب یہ پکارے کانوں میں پڑتی ہیں تو انہیں سچیت روپ سے سویکار کرنا اور ان کا جواب دینا کسی ویکتی کے دھیان، اس کی ایکاگرتا اور اپنی ایمان سے اس کے جڑاؤ کو کیسے بدل سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بار بار سنائی دینے والی آواز کو، جسے ہم شاید نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، سکریہ روحانی جڑاؤ کے ایک لمحے میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے، اس پہ یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔